साहिन का टाइफाइड बिगड़ गया था। उसे ठीक होने में 2 महीने लग गए। इस बीच हया रोज़ उससे मिलने आती थी। उसका हुस्न दोगुना हो चुका था। वह तबरेज़ के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों की शादी को 10 महीने हो गए थे। साहिन ने भी अपने आप को संभाल लिया था। वह तबरेज़ को दिल से माफ़ कर चुकी थी। तबरेज़ हया के साथ आता और ज़किया बेगम के साथ बरामदे में ही बैठ जाता। वह अब साहिन से आंखें नहीं मिलाता। हया साहिन के साथ कमरे में चली जाती। साहिन की कोशिश होती कि वह तबरेज़ से कम सामना हो, क्योंकि सामने होता तो भूली बिसरी यादें आने लगती। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल लगने लगता। तबरेज़ भी यही चाहता था कि साहिन से कम सामना हो। तबरेज़ के ऑफिस की मसरूफियात की वजह से यह दोनों अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे थे। तबरेज़ और उसके पार्टनर आसिम ने मिलकर फैक्ट्री लगाई थी। तबरेज़ ने घर भी नए सिरे से बहुत खूबसूरत बनवाया था और कार भी खरीद ली थी। मैंने तबरेज़ से कह दिया है, अगर बेटी होगी तो हम उसका नाम शीन से रखूँगी, शाइस्ता, और अगर बेटा हुआ तो। शाहिन ने दिलचस्पी से उसे देखा। वह 19 सी थी, यानी माँ बनने वाली थी। वह बहुत खूबसूरत हो गई थी। बेटा हुआ तो तबरेज़ की मर्जी, जो चाहे नाम रख ले। मैं चाहती हूँ कि बेटा हो तो तबरेज़ जैसा, और अगर बेटी हो तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, शाहिन, ताकि मुझे लगे कि हम दोनों एक बार फिर से साथ साथ रह रहे हैं। हया के लहजे में शाहिन के लिए प्यार ही प्यार था। हया, हम दोनों रोज़ ही मिलते हैं। तुम नहीं आती, मैं तो आ जाती हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ, वह तो सही है, पर मेरा दिल नहीं भरता। मेरा दिल करता है तुम मेरे घर में रहो, मेरे साथ, लेकिन मेरा कोई देवर नहीं है ना। हया ने अपने देवर के ना होने का रोना रोया। उफ़, तुम रोज़ी तो अपने देवर का रोना रोती रहती हो। अब इस उम्र में तो राफ़िया खाला तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने से रही। साहिना की बात पर मुस्कुराती हुई हया बरामदे में आ गई, क्योंकि तबरेज़ उसे आवाज़ दे रहा था। मैं जा रहा हूँ, अम्मी को भेजूँ तुम्हें लेने, या खाला के साथ आ जाओगी? राफ़िया को ही भेज देना, ज़किया बेगम बोली। वह भी घंटे 2 घंटे मेरे पास बैठ जाएगी। मेरा भी जाना नहीं हुआ तुम्हारी तरफ। कल या परसों चक्कर लगाऊंगी। और तुम कहाँ यूं ही सूखे मुँह जा रहे हो? चाय पी कर जाओ। साहिन, तुम कहाँ कमरे में घुस गई हो? तबरेज़ के लिए चाय लाओ। खाला, आप मुझे भांजा ही रहने दे, दामाद क्यों बना रही हैं? तुम मेरे भांजे नहीं बेटे हो। दामाद कब समझा है मैंने? फिर ये तकल्लुफ़ क्यों कर रही हैं? मुझे फैक्ट्री जाना है दोबारा। तबरेज़ जानता था कि साहिन उसके सामने आना नहीं चाहती। अगर आप मुझे बेटा समझती हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस तरह सब माएँ अपने बेटों के साथ रहती हैं, आप भी मेरे साथ रहें। क्या मतलब? ज़किया बेगम को हैरत हुई। मतलब आपको हया समझा देगी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। तबरेज़ कहता हुआ चला गया। तबरेज़ के जाते ही शाहिन और हया कमरे से बाहर आई। यह क्या कह रहे थे अम्मी के बारे में? उसने हया से पूछा, जबकि ज़किया बेगम भी हया को देखने लगी। अम्मी, मैं खाला खालू और तबरेज़ चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर पर रहें। जब साहिन की शादी हो जाएगी तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। फिर हम लोग आपको अपने घर ले जाएंगे। आय हाय, मैं क्यों जाऊंगी अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे घर? ज़किया बेगम ने साफ इनकार कर दिया। मैं आपको ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। खैर, अभी तो इस बात को छोड़ो। साहिन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हया के मुंह से अपना जिक्र सुनकर उसके कान खड़े हो गए। खालू जान के दोस्त का बेटा है, हैदराबाद में रहता है। और क्या हैदराबाद में रहता है? साहिन ने हया की बात काट कर कहा। मैं नहीं करूँगी हैदराबाद में शादी। इतनी दूर कहाँ है? 2.5-3 घंटे का तो रास्ता है बस। 2.5-3 घंटे? साहिन ने ढाई घंटे को यूँ खींचे जैसे 250 घंटे। अच्छा, तुम तो अम्मी के करीब रहो और मैं हैदराबाद चली जाऊँ? पागल समझा है क्या मुझे? मैं तो चाहती हूँ कि सारी ज़िंदगी अम्मी के साथ साथ तुम भी मेरे करीब रहो, लेकिन क्या करूँ, मेरा कोई देवर नहीं है ना। वरना जैसा भी होता, काला पीला नीला, बस मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाती। पर अब तो देवर नहीं है तो किसी और से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। हया साहिन को छेड़ रही थी। हाँ तो शादी करूँगी, पर हैदराबाद में नहीं। साहिन ने साफ इनकार कर दिया। देखो तो सही, ऐसे ही हर रिश्ते से इनकार करती रहती है। इसे समझाओ, वक्त निकल गया तो बहुत पछताएगी। ज़किया बेगम ने हया से उसकी शिकायत की तो साहिन ने दिल में सोचा, अम्मी, वक्त तो कब का निकल गया। पछतावे तो दिल में सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं। मैं तो बहुत पछता रही हूँ, किसी की झूठी मोहब्बत पर भरोसा किया है मैंने। साहिन, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हया ने कहा तो साहिन सोचों से बाहर आ गई। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन जब तक प्यारे से भांजा या भांजी की खाला नहीं बन जाती, तब तक कोई मुझसे शादी की बात नहीं करेगा। उसने अपनी शर्त
شرط ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ چلو ٹھیک ہے، 2 مہینے اور رک جاتی ہوں، اللہ خیر سے اچھا وقت لائے، لیکن حیا کے فارغ ہونے کے بعد تمہاری ایک نہ سنوں گی۔ ذکیہ بیگم نے اسے وارننگ دی۔ میری پیاری امی، شاہین نے ذکیہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پرائیویٹ اسپتال میں لایا تھا، وہ بھلا اپنی پیاری بیوی کو چھوٹے موٹے اسپتال کیوں لے جاتا؟ ڈلیوری بھی نارمل ہوئی تھی اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ حیا کی خواہش پر اس کا نام شائستہ رکھا گیا، اور وہ تھی بھی بالکل حیا جیسی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جانے کیا پیچیدگی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھی، وہ بار بار چیک کر رہی تھی، خون کی بوتل بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے 2 بار روم میں لے گئی۔ یا اللہ میری بہن کو ٹھیک کر دینا، اس نے تو ساری زندگی کسی کا برا نہ چاہا، اس کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا، اس کی بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ شاہین کا رواں رواں دعا کر رہا تھا۔ تبریز پورے اسپتال میں پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ ذکیہ بیگم کے لب دعاؤں میں لگے ہوئے تھے۔ فضا اور شہزہ بھی آ گئی تھیں، خالہ خالو بھی پریشان تھے۔ نرس ذکیہ بیگم اور تبریز کو بلا کر لیبر روم میں لے گئی۔ وہ دونوں واپس آئے تو ذکیہ بیگم کے آنسو بہہ رہے تھے، اور تبریز کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے آنسو آنکھوں سے نہیں اس کے دل سے گر رہے ہیں۔ شاہین کون ہے؟ اندر آ جائیں، نرس نے کہا تو شاہین کے پیروں کو جیسے پہیے لگ گئے۔ لیبر روم میں پہنچ کر وہ بھاگ کر حیا کے پاس گئی۔ وہ بالکل سفید ہو رہی تھی، اس کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی شاید، لیکن اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا جو کہ اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ حیا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، شاہین نے معمول نہیں حیا سے کہا تھا۔ شاہین نے معلوم نہیں حیا سے کہا تھا یا اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ وہ آج بھی شاہین کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہین جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی بہتری ہے اس میں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہین بولی، شائستہ میرے جیسی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حیا کی صورت ہمیشہ تم لوگوں کے بیچ رہے۔ ہاں حیا تم ہمیشہ ہمارے بیچ رہو گی، شائستہ بھی اور تم بھی۔ شاہین نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ کوئی غلط بات حیا کے منہ سے سننا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ حیا کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی دل نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ شاہین میری شائستہ کا خیال رکھنا، اس کو حیا سمجھ کر پیار دینا۔ ہاں میں رکھوں گی، خیال رکھوں گی، تم بھی رکھو گی، ہم دونوں مل کر خیال رکھیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بار بار حیا کے ٹھیک ہونے کا اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی، حیا کو نہیں۔ شاہین امی کو سنبھال لینا، انہوں نے ہمیشہ اپنوں کو کھویا ہے، پہلے اپنے 3 بچے، پھر ابو، اب کوئی اور صدمہ وہ کیسے برداشت کریں گی، تم انہیں سنبھال لینا، اب کوئی اور صدمہ اللہ امی کو نہیں دے گا۔ شاہین برداشت کی حدوں پر پہنچ گئی تھی۔ حیا امی کو اب کوئی اور دکھ نہیں ملے گا، اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ شاہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی اسے لگا جیسے وہ آخری بار حیا سے بات کر رہی ہے۔ حیا میں نے تو کبھی کوئی سہیلی بھی نہیں بنائی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، تم نے ساری زندگی میری خواہش پوری کی ہے، آج میری آخری خواہش پوری کر دو، پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میری یہ خواہش پوری کر دو، پھر کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ کاش میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتی، لیکن میری حالت سیریس ہے۔ شاہین وعدہ کرو میری شائستہ کا خیال رکھو گی۔ ہاں میں ساری زندگی شائستہ کا خیال رکھوں گی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ شاہین تبریز بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بہت پیار دیا، وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، تم تبریز کا بولتے بولتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے شاہین کو باہر بھیج دیا۔ وہ روتی رہی، میری بہن، میری سہیلی کو میری عمر بھی لگ جائے، اسے کچھ نہ ہو۔ وہ دعائیں کرتی رہی، آنسو بہتے رہے، پر اس کے لیے قبولیت کی گھڑی نہ تھی۔ سب کو خوشیاں دینے والی نہ مٹنے والا دکھ دے گئی، وہ چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا چلا گیا۔ حیا کو مرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، صبر بھی آ گیا تھا، کمی تھی، یادیں تھیں، کسی اپنے کو کھو جانے کی تکلیف تھی۔ اس سب کے بیچ شاہین اور ذکیہ بیگم کے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی، اور وہ تھی شائستہ۔ شاہین صبح اٹھتے ہی دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی، جہاں سے روز تبریز یا خالہ شائستہ کو لاتے۔ وہ شائستہ پر لپکتی، اسے سینے سے لگاتی، اسے پیار کرتی، اسے لگتا جیسے وہ حیا کو گلے لگا رہی ہے۔ وہ سارا دن شائستہ کو گود میں لیے رہتی، اس کے چھوٹے موٹے کام کر کے وہ خوشی خوشی اس کے چھوٹے موٹے کام کرتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، لیکن جیسے ہی تبریز گھر آتا فوراً شائستہ کو لینے پہنچ جاتا کہ اسے بھی شائستہ کے بغیر سکون کہاں ملتا۔ شاہین بہت دل کڑا کر کے شائستہ کو تبریز کے حوالے کرتی۔
کبھی کبھی وہ رات کو بھی ذکیہ بیگم کے ساتھ رافعہ خالہ کے گھر چلی جاتی تھی کہ شائستہ کو دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب یوں ہی نہیں چلے گا۔ پھر ایک دن ذکیہ بیگم نے وہی بات کی جس کا اندیشہ تھا۔ وہ شائستہ کو گود میں لے کے بیٹھی تھی کہ ذکیہ بیگم بولی، شاہین بیٹا، شائستہ کو ماں کی ضرورت ہے، رافعہ چاہتی ہے کہ… ذکیہ بیگم بولتے بولتے چپ ہو گئیں کہ میں تبریز سے شادی کر لوں۔ شاہین نے بات پوری کر کے ذکیہ بیگم کی مشکل آسان کر دی، تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، تو پھر آئندہ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ تبریز تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، امی میری طرف سے انکار ہے، میں کسی سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ پھر بھی بیٹا اس کی بات سن لینے میں کیا حرج ہے، پھر بھلے انکار کر دینا۔ امی جب مجھے انکار ہی کرنا ہے تو بات سننے یا نہ سننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا ایک بار میں نے اسے مایوس کیا تھا، اس کی پسند سے اس کی شادی نہیں ہونے دی، اور اب تم اسے مایوس کر رہی ہو۔ ذکیہ بیگم کے لہجے میں اداسی تھی۔ آپ نے کب مایوس کیا انہیں؟ انہوں نے حیا سے شادی کرنی چاہی تو حیا سے شادی ہو گئی۔ شاہین شائستہ کو گود میں لے کر تھپک رہی تھی۔ تمہیں حیرت ہوگی یہ سن کر کہ تبریز حیا سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بم تھا جو ذکیہ بیگم نے شاہین کے سر پر پھوڑا تھا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شائستہ کو تھپکتے ہوئے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اصل میں رافعہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایک بار رافعہ سے تبریز نے کہا تھا کہ وہ خالہ کے گھر رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ رافعہ کے دماغ میں حیا ہی کا ہی خیال آیا، کیونکہ وہ بڑی بھی تھی اور تم سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ رافعہ سمجھی کہ تبریز حیا کی بات کر رہا ہے۔ جب فیکٹری کا آرڈر لینے تبریز دوسرے شہر گیا تو رافعہ اسی غلط فہمی کے بنا پر حیا کا رشتہ لے آئی۔ میں بہت خوش ہوئی، حیا کو بھی بتایا تو وہ بھی بہت خوش تھی، سب ٹھیک تھا۔ لیکن ایک ہفتے بعد جب تبریز واپس آیا تو رافعہ نے مجھے اپنے گھر بلوا کر بات کی کہ تبریز حیا سے نہیں شاہین سے شادی کرنا چاہتا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا رشتہ بھی پھر اسی کا لانا چاہیے تھا۔ اب تو میں کسی صورت میں تبریز کی شاہین سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہہ دیا اگر تبریز کی حیا سے شادی نہیں ہوگی تو شاہین سے بھی نہیں کروں گی۔ مجھے رافعہ نے سمجھایا، تبریز نے میری خوشامد کی، پر میں نہیں مانی، مجھے ضد ہو گئی تھی۔ ذکیہ بیگم بتا رہی تھی اور شاہین جیسے حیرتوں کے پہاڑ تلے دبی جا رہی تھی۔ امی آپ نے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ نہ رافعہ خالہ نے، نہ فضا نے، نہ شہزہ نے، کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ فضا اور شہزہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، صرف ہم تینوں کو پتہ تھا، میں، تبریز اور رافعہ خالہ۔ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی، گھر کی ہی بات تھی، صرف ایک ہفتہ تو ہوا تھا، حیا سے ختم ہو کر رشتہ تم سے ہو جاتا، تبریز کو اس کے دل کی خوشی مل جاتی، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی بات سما گئی تھی، حیا کی ہر چیز شاہین لے لیتی ہے۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کہہ دیا حیا اور شاہین کو بھی اس ساری باتوں کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں سے جینا مرنا ختم کر دوں گی۔ تبریز بہت دن تک میرے پیچھے پڑا رہا، لیکن پھر میری ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا تھا، اس لیے حیا سے ہی شادی کر لی اور اسے بہت خوش رکھا۔ ذکیہ بیگم 1.5 سال پرانی باتیں بتا رہی تھی، پر شاہین کو لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اسے تبریز کی بے وفائی کا دکھ سہتے سہتے حیا ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی شاہین کو دیتی ہوں وہ اس کے نصیب ہی کا ہوتا ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوتی ہوں، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ واقعی صحیح کہتی تھی۔ ذکیہ بیگم بول رہی تھیں اور شاہین جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ شائستہ اس کی گود میں کب کی سو چکی تھی۔ اب جب کہ حیا اس دنیا میں نہیں ہے، شائستہ کو ماں کی ضرورت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات کا بتا دیا جائے۔ تم ایک بار ضرور تبریز سے بات کر لو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نہ ہی تم شائستہ کے بغیر رہ سکتی ہو اور نہ ہی تبریز۔ حیا کی موت کے بعد سے میرے دل میں پچھتاوے کا بوجھ تھا، میں نے حیا سے تبریز کی شادی اپنی ضد کے آگے اچھا نہیں کیا۔ شاہین نے اپنی ماں کو دیکھا، کتنے دکھ دیکھے تھے اس کی ماں نے۔ ذکیہ بیگم کمرے میں چلی گئیں، وہ وہیں برآمدے میں بیٹھی رہی۔ تبریز کب آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی گود میں شائستہ سکون سے سو رہی تھی۔ کتنے ہی خاموش لمحے دونوں کے بیچ میں گزر گئے۔ شاہین، آخرکار تبریز بولا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بے وفا سمجھتی ہو، لیکن بے وفا میں نہیں، میں مجبور تھا۔ اب وقت گزر چکا ہے، ان باتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں، پھر بھی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امی نے مجھے اپنی قسم دی تھی کہ میں حیا سے شادی کر لوں، ورنہ اس کی بہن اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ مجھے خالہ سے بھی محبت ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ خالہ اور امی کو بھی نہیں کہا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، کیونکہ خالہ پھر بھی ہماری شادی نہ ہونے دیتی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تبریز نے اس کو ساری باتیں بتا دی۔
دونوں طرف خاموشی چھا گئی، اداسی پورے گھر میں پھیل گئی، پھر دونوں کے دلوں میں۔ شاہین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبریز کے بے وفا ہونے کی خوشی منائے یا رافعہ خالہ کو ہوئی غلط فہمی کا غم۔ غم زیادہ تھے اس کے پاس، اپنی ماں کی بیجا ضد کا غم، اپنی بہن کے چھوڑ جانے کا غم، شائستہ کے تنہا ہو جانے کا غم۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں رہے۔ وقت اور حالات بدلے تو میرا دل بھی بدل گیا، لیکن شائستہ، ہاں شائستہ میرے پاؤں کی بیڑی ہے۔ مرتے وقت حیا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں شائستہ کا خیال رکھوں گی۔ شاہین کو یاد تو تھا صرف اتنا کہ حیا نے اسے شائستہ کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ شاہین نے سوئی ہوئی شائستہ پر نظر ڈالی۔ مرنے سے پہلے حیا نے خالہ سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میری اور تمہاری شادی کر دی جائے، اور مجھے سے بھی یہی وعدہ لیا تھا۔ تبریز نے کہا تو شاہین کو یاد آیا کہ وہ اس سے بھی تبریز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن پھر حیا کی حالت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے شاہین کو باہر بھیج دیا۔ شاہین سے بھی شاید وہ یہی وعدہ لینا چاہتی تھی۔ شاہین نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ فیصلہ میرا نہیں، حیا کے ہاتھ میں تھا، جو وہ مرنے سے پہلے کر گئی تھی۔ مجھے تو ساری زندگی اپنی خوشیاں دیتی رہی اور مرنے کے بعد بھی اپنی سب خوشیاں سونپ گئی۔ وہ ساری زندگی دیتی رہی، اور اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنی اولاد۔ شاہین رو رہی تھی، تبریز کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی آپ سے پیار کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنی ہی حیا کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گی۔ جائیے، امی تک یہ بات پہنچا دیجیے۔ تبھی شائستہ اس کی گود میں کس مسائی۔ ہم نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں گے، لیکن ہماری زندگی میں اور ہمارے دل میں ہمیشہ حیا رہے گی۔ مجھے اور میری بیٹی کو قبول کرنے کا شکریہ۔ تبریز اٹھ کر ذکیہ بیگم کو شاہین کے شادی کے لیے اقرار بتانے کے لیے ان کے کمرے میں چل دیا، جبکہ شاہین شائستہ کو گود میں لے کر اپنے اور حیا کے کمبائن کمرے میں آ گئی۔ الماری کی دراز سے لفافہ نکال کر اس میں سے اپنی اور حیا کی تینوں تصویر نکالی۔ ایک تصویر میں وہ حیا کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ ایک تصویر میں حیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے کبھی ہاتھ نہیں چھوڑے گی، کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میرے لیے سب سے قیمتی میرا اور تمہارا ساتھ ہے۔ ذہن کی دیواروں میں کہیں حیا کی محبت سے بھری آواز گونجی۔ اس نے شائستہ کو دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے حیا کا بچپن ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ حیا کی صورت ہمیشہ تم لوگوں کے بیچ رہے۔ شاہین کی آنکھوں میں آنسو نکل کر شائستہ کے گال پر گرا۔ شاہین نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال کے آنسو صاف کیے اور گال پر پیار کیا۔ میری شائستہ، میری حیا، اور مسکرا دی۔ اسے اندھیری رات میں تنہا جگنو دکھائی دے رہا تھا۔